सिंधी भी बोलता है लब्बैक, आप पंजाबी भी बोलता है लब्बैक, अंग्रेजी भी बोलता है लब्बैक, इंडोनेशी भी बोलता है लब्बैक। जिस जबान वाले को देखो बोलता है लब्बैक या अत्तार, लब्बैक या अत्तार, लब्बैक या अत्तार, लब्बैक या अत्तार। नामूस रिसालत का पहरा देने का मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर निकल कर शोर शराबा शुरू कर दूं। नामूस सहाबा पर पहरा देने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा दूं। तुम्हें पता ही नहीं है हुजूर की इज्जत का मसला क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह आले अत्तार आले इमरान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मुबारक आल की बरकत से आले पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान से दुनिया भर की लाखों करोड़ों फैमिलीज हैं जो आज की शब को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शान और शौकत के साथ उसको एहतिशाम के साथ मना रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26 रमज़ान को हमने और आपने देखा कि अमीर दावत इस्लामी हज़रत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब का यौम पैदाइश मनाया गया, लेकिन बहुत सारे उलमा ने कुछ बातें ऐसी थीं जो काबिल गिरफ्त थी, उस तरफ तवज्जो दिलाई कि भाई जश्न विलादत अत्तार कहना ये मुनासिब नहीं है। जश्न विलादत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के लिए इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ जो अंदाज़ था जुलूस निकालने का, झंडे लेकर निकलने का, और साथ ही साथ जो नारे लगाए गए, सरकार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, यकीनन ये एक ऐसी बात है कि जिसको कोई भी ईमान वाला देखेगा तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ का शिकार होगा। इसी चीज़ को लेकर हमने भी यही कहा कि ये नामुनासिब है और इससे इज्तनाब किया जाए, और दावत इस्लामी वाले इस पर गौर व फिक्र करें। जो नारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगते हो, उन नारों का इस्तेमाल किसी और के लिए नहीं करना चाहिए, और जो अंदाज़ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनाया जाता हो वो किसी और का यौम विलादत मनाने के लिए नहीं अपनाना चाहिए। उन नारों के लगाने पर बहुत सारे उलमा ने एतराज़ किया और तवज्जो दिलाई कि आप ये अंदाज़ और ये नारे ना अपनाएं, इससे उम्मत में इंतशार पैदा होगा। और ये सच है, हकीकत है कि जो काम हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करते हों जिस अंदाज़ में, वो अंदाज़ किसी और के लिए अपनाना बिल्कुल नामुनासिब है और नए फितने को जन्म देना है। हमने कहा कि दावत इस्लामी के ज़िम्मेदार इस तरफ तवज्जो करें, और हाल ही में हमारे पास रुजूनामे की शक्ल में एक वीडियो आई, दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारों ने इस पर रुजू किया। खुशी हुई देखकर, जब कोई चीज़ ऐसी हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए जिससे उम्मत में इंतशार पैदा हो, उससे रुजू कर लेना चाहिए और आगे ऐसे कामों को ना करने का पैगाम कौम को देना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, दावत इस्लामी के जो ज़िम्मेदार हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये जो आम मुबल्लिगीन हैं, जो नौकरियाँ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या तबलीग दीन कर रहे हैं, आप जैसा भी कहना चाहें, जो चंद दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद में दावत इस्लामी ज्वाइन करते हैं, फिर वो जदवल की शक्ल में ये तबलीग दीन के लिए निकल जाते हैं, मैं दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारों से ये कहूँगा कि इन लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की जाए कि ऐसे मामलात में ये आम मुबल्लिगीन ना बोलें। इनके बोलने से, इनकी अंगुश्त नुमाई करने से, इनके दखल देने से मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। मैं तो चाहूँगा कि दावत इस्लामी भारत में भी एक उलमा का पैनल बनाए, और पैनल बनाने के बाद में उलमा का पैनल ये तय करे कि किसका एतराज़ बजा है और किसका बेजा है। अगर एतराज़ बजा है तो उसको एक्सेप्ट किया जाए और रुजू किया जाए, और अगर बेजा है तो उसका रद्द किया जाए। लेकिन ये जो आम मुबल्लिगीन हैं, जो चंद दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद में दावत इस्लामी से मुंसलिक हो जाते हैं, ये फिर क्या करते हैं, ये समझते हैं कि इस्लाह का हक़ सिर्फ इनके पास है, ये दावत इस्लामी के पास है, किसी और को इस्लाह करने का हक़ नहीं है, किसी और को कुछ भी बोलने का हक़ नहीं है, चाहे मामला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जुड़ा हो। ये बहुत ख़तरनाक है। दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारों को इस तरफ तवज्जो करना होगी। ये वो लोग हैं कि जो मामलात को मज़ीद ख़राब करते हैं। एक तरफ तो रुजूनामे की वीडियो भेजी जा रही है कि साहब मुए मुबारक को लेकर, या जश्न यौम विलादत जो इस्तेमाल किया जा रहा था, जश्न विलादत अत्तार कहा जा रहा था, ये नारे लगाए गए थे, जुलूस निकाला गया था, उन सारी चीज़ों से रुजू कर लिया गया है। एक तरफ वीडियो भेजी जा रही है और दूसरे ही लम्हे ये कहा जा रहा है उलमा इकराम को, जिन लोगों ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि तुम हासिद हो, तुम जलन रखते हो, तुमने गलत किया है। मैं पूछना ये चाहता हूँ,
اگر علماء اکرام نے اس طرف توجہ دلا کر غلط کیا ہے، یا علماء اکرام نے جو گرفت کی ہے ان نعروں کی وجہ سے، اس انداز کی وجہ سے، یا منہ مبارک کہنے کی وجہ سے، زیارت کرانے کی وجہ سے، اگر یہ غلط ہیں علماء اکرام، تو پھر رجوع کس بات کا کیا تم نے؟ تمہارے ذمہ داروں نے رجوع کس بات کا کیا؟ ان چیزوں کو لے کر رجوع کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن علماء نے اس طرف توجہ دلائی وہ حق پر ہیں، وہ حق بجانب ہیں۔ اور اگر تم اس بات پر اڑے ہوئے ہو کہ نہیں تم نے غلط کیا ہے یا علماء اکرام نے غلط کیا ہے جو اس بات پر بولے ہیں، تو پھر وہ رجوع نامے کی ویڈیوز ہٹاؤ، کیوں بھیج رہے ہو ادھر ادھر؟ اڑے رہو، اسی چیز پر قائم رہو، پھر عوام خود طے کر دے گی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ علماء خود طے کر لیں گے، جو بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں۔ ایک طرف تو رجوع نامے کی بات، ایک طرف رجوع کرنے کی بات، اور دوسرے ہی لمحے پھر کوسا جاتا ہے، پھر الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں، حاسد کہا جاتا ہے، بغض کرنے والا کہا جاتا ہے۔ میں کہوں گا دعوت اسلامی کے ذمہ دار اس کو لے کر بھی ایک خاکہ تیار کریں اور ایک علماء کا پینل بنائیں جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہے، کہ اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ عالم دین دعوت اسلامی کے کسی عمل کو لے کر اگر وہ بات کہہ رہا ہے، کچھ بول رہا ہے، اس کا اعتراض اگر بجا ہے تو اس کو قبول کیا جائے، اگر بیجا ہے تو اس کا رد کیا جائے، جواب دیا جائے۔ لیکن یہ جو عام مبلغین ہیں ان کو لگام ڈالی جائے۔ آپ حیرت کریں گے، ایسے ایسے لوگوں نے فون کیے، ایسی ایسی باتیں کی، ایسی ایسی دلیلیں دیں کہ جن کو سن کر کے حیرت ہوتی ہے کہ ان کی دلیل پہ ہنسا جائے یا رویا جائے۔ علماء کرام اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اور اگر یہ چیزیں اور اگر یہ باتیں کسی کو ناگوار گزر رہی ہیں دعوت اسلامی سے جو منسلک ہیں، لوگ وابستہ ہیں، تو پھر میں کہوں گا یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس میں سے اپنی نکال دیں، ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ نعرہ لگائیں۔ چونکہ ہم نے یہ دیکھ لیا، ہمارے پاس جو سینکڑوں فون کالز آئیں اور جو کمنٹس اور دنیا بھر کے میسیجز، ہم نے یہ دیکھ لیا، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح کا حق صرف ان کو ہے، اصلاح کا کاپی رائٹ ہے ان کے پاس، یہ کچھ بھی کریں، اگر کوئی توجہ دلائے تو پھر یہ اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اس کو حاسد کہتے ہیں۔ کس بنا پہ حاسد کہہ سکتے ہو؟ کس وجہ سے تم حاسد کہہ سکتے ہو؟ ارے ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات ہے اس لیے بات کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت سے مماثلت پائی اس لیے ہم نے بات کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اس لیے ہم نے بات کی، تم حاسد کہو گے؟ میرا جو بچپن گزرا دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار مبلغ ہیں، ان کے زیر سایہ گزرا، آپ کہتے ہو حاسد ہیں؟ یہ ظلم بند کرنا ہوگا۔ میں تو یہی کہوں گا جو ذمہ دار علماء ہیں دعوت اسلامی میں، اگر ہم نے کوئی غلط بات کی ہے یا بیجا اعتراض کیا ہے تو وہ جواب دیں، ہم نظر ثانی کریں گے، اور اگر ہم بیجا نہیں بجا بول رہے ہیں تو اس بات کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ میرے حال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ منہ مبارک کو لے کر اور جشن ولادت عطار کو لے کر یہ جو کنٹروورسی تھی اس پر دعوت اسلامی نے وضاحت دی ہے، رجوع کیا ہے۔ ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار اس طرف توجہ کریں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کو پہلے بات کرنا چاہیے تھی، ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا۔ کس کس سے بات کریں گے؟ جو آس پاس کے لوگ ہیں یا جو ہندوستان کے اکثر و بیشتر ہیں جو عام مبلغین ہیں، ان کے دماغ چوتھے آسمان پر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، ان کی تنظیم جو کر گزرے بس وہ ٹھیک ہے، کس سے بات کریں؟ رہ گئی بات، ہم نے حافظ طاہر قادری صاحب کے فیس بک ہینڈل پہ بھی اور دوسرے پلیٹ فارم پہ بھی ہم نے میسیجز کیے اور کمنٹس کیے کہ یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، ناقابل برداشت ہے، اور جب کوئی کام کوئی غلطی اجتماعی طور پہ کی جاتی ہے، سوشل میڈیا کے مادھیم سے یہ چیز سامنے آئی تو جواب بھی اسی طرح سے دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے اس فتنے کو روکا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ذمہ داروں سے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو عام مبلغین ہیں جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، ان کو یہ حق نہ دیجیے آپ کہ کوئی مسئلہ آئے، کوئی سنی صحیح العقیدہ عالم اگر کوئی بات کرے، اعتراض کرے تو یہ کود پڑتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے دیکھ کر، بتائیے اگر علماء کرام غلط ہیں یا ہم غلط ہیں، ہم نے غلط کیا تھا تو رجوع کس بات پر کیا گیا؟ اب ایک طرف رجوع کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف علماء کرام کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، تم غلط ہو، تم حاسد ہو۔ یہ زیادتی ہے، دعوت اسلامی کو اس بارے میں غور و فکر کرنا ہوگی۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور کہوں گا کہ منہ مبارک کو لے کر یا یوم ولادت عطار کو لے کر دعوت اسلامی کی طرف سے رجوع نامہ آیا، انہوں نے وضاحت کر دی، لیکن ہم نے ایک بات اور کہی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے لفظ آل استعمال کیا جاتا ہے، آل رسول، آل نبی،
آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم استعمال کرتے ہیں، درود شریف کے اندر بھی ہے۔ یعنی امت مسلمہ میں لفظ آل کا استعمال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے ہوتا ہے اور یہ چلا آ رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ حاجی عمران عطاری صاحب بیٹھے ہیں، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آل عمران اور آل عطار اور آل رسول کا صدقہ پوری دنیا کو مل رہا ہے، فیض مل رہا ہے۔ میں دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کو توجہ دلا رہا ہوں، میں حکم شرع نہیں لگا رہا، لیکن ہمارا حق یہ ضرور ہے کہ جو پروٹوکول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے ہے، جو الفاظ یا القابات، جو ٹائٹل مصطفیٰ کریم کے لیے یا ان کی اولاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر علماء کرام کیوں نہیں بولیں گے؟ اس پر کوئی وضاحت نہیں آئی، نہ ہی دعوت اسلامی کا موقف سامنے آیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ غور و فکر کریں۔ مسئلہ ناجائز و حرام کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آل رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو اب ضرورت کیا ہے کسی اور کے لیے بھی لفظ آل استعمال کیا جائے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حیرت ہوئی دعوت اسلامی کے ایک مبلغ اس پر ایک دلیل لائے قرآن سے، اور ایک صاحب فون پہ بڑی عجیب و غریب بات کر رہے تھے، وہ بھی خود کو مبلغ بتا رہے تھے۔ ایک صاحب نے دلیل دی کہ قرآن میں تو آل فرعون موجود ہے، قرآن میں ہمیں آل فرعون ملتا ہے۔ مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے علاوہ کسی کے لیے لفظ آل استعمال نہیں کیا جا سکتا، نہیں کرنا چاہیے، قرآن میں تو آل فرعون ہے۔ بتائیے کتنی خطرناک دلیل ہے، کتنی حیران کرنے والی دلیل ہے۔ جبکہ آل فرعون جو قرآن میں آیا ہے وہاں پر جو لفظ آل استعمال ہوا ہے فرعون کے ساتھ میں، تو وہاں پر آل بمانا قوم ہے، فرعون کے ماننے والے، فرعون کی قوم۔ اور اگر تم جو دلیل لائے ہو اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو ایک تو ہمیں احادیث سے اور درود پاک ہم جو پڑھتے ہیں اس کے اندر، اور جو امت مسلمہ کا نظریہ ہے، جو عرف مسلمین ہے، اس میں لفظ آل مصطفیٰ کریم کی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا، تم قرآن کی آیت سے دلیل دے رہے ہو کہ صاحب فرعون کی اولاد کے لیے بھی یا ان کی قوم کے لیے، حالانکہ وہ قوم کے لیے ہے، فرعون کے ساتھ میں بھی آل کا استعمال ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کر لیں، جن لوگوں پر ہم نے اعتراض کیا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو ہے نہیں، ان کی نسل سے تو ہے نہیں کہ ان کے لیے لفظ آل کے استعمال کی اجازت دی جائے یا صحیح مان لیا جائے۔ اب دوسری دلیل جو آپ لائے ہیں آل فرعون، اب آپ فرعون کی قوم میں یا فرعون کی آل والی کیٹیگری میں کسی کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی استعمال کریں۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کو سن کر کے حیرانی ہوتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے۔ بتائیے آپ، یہ باتیں ہیں، سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی عالم بے جا اعتراض کر رہا ہے، غلط اعتراض کر رہا ہے، تو دعوت اسلامی کے ذمہ دار اس کا جواب دیں، دیکھا جائے گا کہ ہم نے کہاں غلطی کی ہے، لیکن غلطی خود کریں، کچھ بھی کر گزر جائیں، آل عمران آل عطار بھی کہا جائے، لبیک یا رسول اللہ کی جگہ لبیک یا عطار بھی کہا جائے، اور پھر علماء کرام توجہ دلائیں تو علماء کرام حاسد ہو گئے، علماء کرام بغض رکھنے والے ہو گئے۔ حافظ طاہر قادری صاحب کے شو میں ہم نے دیکھا، ایک صاحب نے سوال کیا، دعوت اسلامی کے ایک عظیم مبلغ تھے، حافظ طاہر قادری کے شو میں تھے، کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم روڈ جام کر دو، تم اپنے ملک کو بند کر دو یا روڈ پر نکل جاؤ، یہ انہوں نے کہا۔ اللہ اکبر، سب جانتے ہیں بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ ماضی قریب میں علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمٰن نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، جب ترمیم کی جا رہی تھی ختم نبوت والے قانون میں، تو علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمٰن باہر نکلے، دھرنا دیا، احتجاج کیا۔ لبیک یا رسول اللہ والوں نے، اس تنظیم کے نہ جانے کتنے افراد نے گولیاں کھائیں، لاٹھیاں کھائیں، نہ جانے کتنے افراد کی جان بھی چلی گئی، لیکن کوئی کسی شو میں بیٹھ کر اس طریقے کو غلط بتا دے، علماء کرام پھر بھی خاموش رہیں گے۔ ہمیں علم ہوا کہ بعد میں جو دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی تھی، انہوں نے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے رجوع کر لیا، لیکن آپ غور تو کریں، آپ کے نزدیک کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کا، لیکن جن لوگوں نے اپنی جانیں دے کر، اپنی تحریک کے لوگوں کی قربانی دے کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیا، آپ ان کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال انہوں نے رجوع کیا، لیکن میں یہاں پر بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ
آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ناموس پر پہرا دینے کے لیے لگایا گیا، پاکستان ہو یا ہندوستان ہو۔ اب اس نعرے کو ریپلیس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ الحاج عمران اتاری صاحب آن دا اسٹیج یہ بول رہے ہیں کہ انگلینڈ سے بھی آواز آتی ہے، سری لنکا سے بھی آواز آتی ہے، اور امریکہ سے بھی آواز آتی ہے، فرانس سے بھی آواز آتی ہے، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار۔ اصلاً تو جائز ہے، میں ناجائز ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، بات وہی ہے کہ جو ٹائٹل، جو نعرے ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان نعروں کو آپ اپنے امیر یا اپنے پیر صاحب کے لیے استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر ایسا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے علماء اکرام تکلیف کا شکار ہوں گے، اور علماء اکرام اس طرف توجہ بھی دلائیں گے اور گرفت بھی کریں گے۔ میں پھر سے دوہرا دوں، نہ میں حاسد ہوں، نہ میں بغض رکھنے والا ہوں، یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی کہ میدان محشر میں تمہیں پتہ لگے گا، تو میں ان لوگوں سے کہوں گا میدان محشر میں کسے پتہ لگے گا یہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ تو محشر کے دن وہ لوگ پرواہ کریں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جڑے معاملے میں اپنے پیر کا یا اپنی تحریک کا دفاع کر رہے تھے۔ ہم اپنے پیر کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی تنظیم کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جو ٹائٹل استعمال ہوتا ہے، جو نعرے استعمال ہوتے ہیں، اور پھر مسلمین میں جو نعرے رائج ہیں، ہم نے اس کو لے کر کے تکلیف کا اظہار کیا۔ تو اس کی پرواہ وہ کریں، اور اگر ہم غلط ہیں تو پھر علماء کرام غلط ہیں، تو رجوع کیوں کیا گیا؟ لگاتے رہو وہ نعرے، مناؤ اس طرح سے یوم ولادت، کہو منہ مبارک۔ بات ناجائز و حرام کی نہیں ہے، بات وہی ہے کہ جو کام ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے کرتے ہوں جس انداز میں، وہ کام کسی اور کے لیے اسی انداز میں کرنا یہ نامناسب ہے۔ اس سے امت کو فائدہ نہیں ہوگا، امت بٹے گی، امت میں ٹکڑے ہوں گے۔ اس طرح سے اگر خاموش رہنے لگیں تو پھر بہت ساری خانقاہیں ہیں، بہت سارے بزرگ ہیں جن کے لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں مرید ہیں دنیا میں، سب کا اپنا الگ الگ چلے گا مسئلہ، سب اسی طرح سے نعرے لگائیں گے، اور یوم ولادت بھی منائیں گے، جھنڈے بھی لگائیں گے، جلوس بھی نکالیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد کی اہمیت کہاں رہ جائے گی؟ بہرحال میں یہ گزارش کروں گا ذمہ داران دعوت اسلامی سے کہ آپ اس طرف توجہ کریں کہ اگر کوئی عالم جو اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، اگر وہ کسی بات پر اعتراض کر رہا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے بھی علماء کرام ہو۔ دعوت اسلامی میں علماء کی کمی نہیں ہے، اور اس کا اعتراض اگر غلط ہے تب بھی علماء کرام جواب دیں جو دعوت اسلامی میں ہے، اور اعتراض بجا ہے، حق ہے، صحیح ہے، تو پھر اس میں اس کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں، اور جو خرابی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ جو عام مبلغین ہیں، یقین مانیے یہ علماء کرام کو مجبور کرتے ہیں شدت اختیار کرنے کے لیے، یہ مجبور کرتے ہیں علماء کرام کو ٹارگٹ کر کر کے، نشانہ بنا بنا کے ان کو شدت اختیار کرنے کے لیے۔ ہم نے تو اس طرح کا بیہیویئر، اس طرح کی چیزیں ہم نے اغیار کی طرف سے دیکھی ہیں، سمجھ رہے ہو آپ؟ ایک بہت بڑی بات بول دوں، وہ کام نہ کرو جو RSS اور بجرنگ دل والے کرتے ہیں کہ صاحب کسی نے اگر کچھ بول دیا، اعتراض کر دیا تو اب وہ حاسد ہو گیا، دشمن ہو گیا، باغی ہو گیا، اور بغض رکھنے والا ہو گیا، اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا۔ غور کرو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے، وہ اپنے لیے بول رہا ہے، اپنے پیر کے لیے بول رہا ہے، یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے بول رہا ہے۔ میں پھر سے گزارش کروں گا، چونکہ عرف مسلمین میں آل رسول، آل مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ آل کا استعمال کیا جاتا ہے مصطفیٰ کریم کی اولاد کے لیے، تو اس طرف توجہ کریں دعوت اسلامی والے کہ کیا یہ مناسب ہے؟ ساتھ ہی ساتھ لبیک یا عطار کہنا، لبیک یا رسول اللہ، جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نعرہ کس لیے وجود میں آیا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دینے کے لیے پوری دنیا میں لگایا جا رہا ہے، بالخصوص بر صغیر میں۔ اب اس نعرے کو ریپلیس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کچھ نئے نعرے لے آئیے، آپ کچھ اور کریٹ کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا